अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी और वी हैव एन अमेजिंग पैनल विद अस। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर हसन अस्करी साहब हैं, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब हैं, उस्मान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इस दफ़ा का जो जश्न आज़ादी है वो हमारे लिए बहुत मुनफरिद और ज़बरदस्त इसलिए भी है कि अभी हमने मार्का हक में कामयाबी हासिल की है। इंडीड एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, अपने से कई गुना जो बड़ा दुश्मन है उसको इस तरह से मुँह तोड़ जवाब देना बड़ी ज़बरदस्त बात है। जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो ना सिर्फ अपने कौमी त्यौहारों को भी सेलिब्रेट करती हैं, अपनी कामयाबियों को भी सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़िंदा कौमों की एक और निशानी भी होती है कि वो अपने अहदाफ भी मुकर्रर करती हैं और उनको अचीव करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट भी करती हैं। तो एक बड़ी कामयाबी तो हम हासिल कर चुके, अब उससे आगे क्या हमने कोई अहदाफ मुकर्रर किए, क्या हमारे लिए जो नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं उसको अचीव करने के लिए हमने कोई स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की, इसके बारे में हम अपने पैनल से राय जानेंगे। साथ ही एक और दूसरा बड़ा अहम मसला है कि हमने बैरूनी महाज के ऊपर तो ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन अंदरूनी तौर पे हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अमन व अमान का क़याम है, प्रॉक्सीज़ हैं जो हमारे जो मुल्क है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं हर वक्त, उसके ऊपर जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा ख़तरा है, हमारी क्या स्ट्रेटजी है, हमें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, वो भी हम अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। और फिर बात करेंगे हम बल्दियाती निज़ाम की सियासत के हवाले से कि सियासी जमातें और हुकूमतें जो अपने लिए तो इख्तियारात की डिमांड करती हैं हमेशा, लेकिन जब उन्हीं इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने का मामला आता है तो वो इतनी रिलक्टेंट क्यों होती हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सलमान गनी साहब से हम आगाज़ करते हैं। सलमान साहब, एक बड़ी कामयाबी हम हासिल कर चुके हैं, ज़बरदस्त बात है कि कौम उसको एंजॉय करी है, सफ़ा रंग ही हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं जश्न आज़ादी के, लेकिन अब इसके अंदर से जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए इमर्ज हो रही हैं, क्या उसके लिए हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, अब कैसे इन अहदाफ को अचीव करेंगे? जो अगस्त का महीना है ये हमारे लिए खुशियों और मसरतों का बायस होता है कि आपको हर तरफ चांद सितारे वाले सब्ज़ हलाली परचम नज़र आते हैं। अगस्त शुरू होता है और परचम लहराना शुरू होते हैं, और इस वक्त भी आप देख लें कि अभी 3 रोज़ रहते हैं, 4 रोज़, तो अभी भी लाहौर के अंदर और हर तरफ परचम। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इस दफ़ा का यौम आज़ादी माजी से मुख्तलिफ क्यों है। बात यह कि हमने बड़े मुश्किल हालात में जीना सीखा है। पाकिस्तान एक वक्त में कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, फिर हम माशी हवाले से दगरगूं सूरत हाल से 2-4 थे, हम उस सूरत हाल के अंदर न्यूक्लियर पावर बने। और ये जो पहलगाम वाक़या था, इस शर में से खैर ये निकली कि पाकिस्तान ने कहा कि हमारी हिकमत अमली दफ़ाई है कि अगर कोई हम पे जारियत करेगा तो फिर हम उसे जवाब देंगे, और दुनिया को पहली दफ़ा आपका बयानिया जो है दुनिया ने कबूल किया है, इसलिए कि एक तो आपने जारियत का जवाब दिया, और दूसरा जो इल्ज़ाम था पाकिस्तान पे उसने लगाया, उस पर कहा कि आप इसकी तहकीकात करवाएं, हम इसमें तावन करेंगे। ये एक ज़िम्मेदाराना बयानिया था, इसमें आपको प्लस मिला। और वो जिनके यहाँ वाक़या हुआ था उन्होंने आज तक तहकीकात नहीं कराई, उन्हें पता है कि वो किस लिए था, वो पाकिस्तान को फंसाने और उलझाने के लिए था। आज का पाकिस्तान इसलिए बदला हुआ है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया सरखरू हुई है 24 करोड़ अवाम के सामने, पेशा वराना अहलियत, सलाहियत, और दुनिया के मीडिया ने तो आपकी फ़ज़ाइया को आसमान की मलका करार दे दिया। अब बात यह कि आपने कहा आगे की तरफ कैसे चला जाए। देखें, ये दिन जो है ये कौमी वहादत की अलामत है, ये उन शहदा की कुर्बानियों को याद करने का भी दिन है जिनकी वजह से ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आई। सबसे अहम बात यह है कि ये दिन जो है इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। पूरी कौम, ये कोई सियासी जमात कभी भी इस दिन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करती रही, ना उन्होंने कभी कोई ऐसी मार्च का ऐलान किया है, और ये हमारी ताकत का महवर है। बात है कि आगे की तरफ जाने की बात है तो आप दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंच गए, और आपने उसका सबूत दुनिया को दे दिया कि हमारे से 6 गुना बड़ी ताकत थी और गुर्राती थी रोज़, और ऐसे थप्पड़ रसीद किए कि अभी तक होश टिकाने नहीं लगे। लेकिन ये जो क़याम पाकिस्तान के असल तकाज़े ये थे कि हज़रत इकबाल की सोच और अप्रोच और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आई, लेकिन असल मकासद जो थे क्या हम उन्हें पा सके, मेरा नहीं ख्याल। इसलिए कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने देखा था वो पाकिस्तान तो एक खुशहाल पाकिस्तान था, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान था, उसने एक मशल राह बनना था। मुआशी हवाले से हम आगे की तरफ नहीं जा सके, और मुआशी हवाले से इसलिए नहीं जा सके कि हमारी हुकूमतों की तरजीहात और थी। सही। वो जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बनने वाले पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत नहीं कर सके, इसलिए कि उनके अपने मफादात सामने रहे, मुल्क कमज़ोर होता गया। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा का इस हवाले से अहम है ये यौम आज़ादी के एक अज़म करना है पाकिस्तानी कौम ने
کہ پاکستانیت پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور بات یہ کہ کچھ ایشوز ہمارے درمیان ایسے ضرور ہونے چاہیے جس پہ اتفاق رائے، اور اتفاق رائے آئین پہ تھا، قانون پہ تھا، جمہوریت پہ تھا. اور جمہوریت ہماری ڈیلیور کرتی کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکمران اور پاکستان کی اشرافیہ اپنی عیاشیوں میں مدغن ہو اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام مسائل زدہ ہوں، مہنگائی زدہ ہوں. اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان یہ نہیں ہے. اس کے لیے معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. سما صاحب دوبارہ اگر میں اپنا آپ سے کوشچن کروں کہ اب تو سینیریو چینج ہو گیا نا، اس کے بعد کیا اب ہم نے اپنا راستہ کچھ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ اس میں بڑا آپ کا ویلڈ کویسچن ہے کہ یہ راستہ پہلی دفعہ ایک بات تو نظر آئی کہ 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں اور 10 مئی کے بعد کا پاکستان دیکھ لیں، بہت حد تک ہم کلیئر ہیں کہ ہم نے معاشی حوالے سے یکسو بھی ہونا ہے، سنجیدہ بھی ہونا ہے، آگے کی طرف بھی جانا ہے اور آنکھیں کھول کے رکھنا ہے. اس معاشی ترقی کے ثمرات جب تک عوام تک نہیں پہنچیں گے وہ معاشی استحکام پاکستان میں نہیں آئے گا. اور پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ دیکھیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری فال سرخرو ہوئی ہے، اور ہماری لیڈرشپ بھی تو سرخرو ہونی چاہیے. پوری قوم انہیں ووٹ دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، وہ جاتے ہیں اسلام آباد، وہاں جا کے وہ نظریں پیچھے دیکھنے کی بجائے آگے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو مقاصد پاکستان کی تکمیل تب ہوگی جب پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا اور پاکستان کے لوگوں کے روٹی دال کا مسئلہ حل ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی عیاشیاں چلتی رہیں، غریب آدمی کا چولہا بند رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا، جسے قائد اعظم نے بنایا، اس کے لیے خوشحالی، ترقی کا عمل اور دنیا کے اندر پاکستان کا وقار ہونا چاہیے. سلمان صاحب، آپ کی اس گفتگو سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ابھی آپ نے کہا کہ عسکری لیڈرشپ یا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، تو ہم تو ایک انپریسیڈنٹڈ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹ ہے دونوں طرف سے ایک دوسرے کو. پھر کیا چیز ہے کہ ہم اپنے جو اکنامک فرنٹ کے اوپر اپنی پروگریس ہے اس کو نہیں اچیو کر پا رہے ہیں؟ آپ نے بڑا باریک کویسچن کر دیا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب پاکستان کی سلامتی کا ایشو آیا نا، اس میں آپ کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ کٹھی ہوئی. اور میں آپ کو بتاؤں، جب بھی آپ قوم بنتے ہیں نا، آپ 1947 سے پہلے قوم بنے تو آپ کو بڑی کامیابی ملی. اب آپ 22 اپریل کے سے پہلے کا پاکستان، میں آپ کو حقیقت یہ ہے کہ قوم کے اندر انتشار تھا. ہماری فورسز کو کچھ لوگ ٹارگٹ کر رہے تھے، سوشل میڈیا کا محاذ سرگرم تھا، لیکن 22 اپریل وہی شر میں سے خیر نکلی، پوری قوم بن گئی اور ہم نے بھی ایک بڑی کامیابی لی ہے. اور آپ نے کہا کہ کیا دیکھیں، جب آپ کا ایجنڈا کلیئر ہوگا نا، کسی معاملے پہ آپ یکسو ہوں گے کہ ہم نے آگے کی طرف جانا ہے، اور آگے کی طرف جانے کے لیے قربانی خود بھی دینی پڑے گی. قربانی آپ نے، میں نے نہیں دینی، یا پاکستان کے تنخواہ دار طبقے نے نہیں دینی. جنہوں نے پاکستان کے ثمرات سمیٹے نا، جب تک آپ ان سے قربانی نہیں نہ لیں گے وہ پاکستان بنے گا نہیں جس پاکستان کا خواب دیکھا گیا. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. ابھی جیسے کہ میں نے سلمان صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا کہ سینیریو چینج ہو گیا ہے، کیونکہ جب ہم نے یہ کامیابی حاصل کی تو ہم نے دیکھا کہ خطے میں طاقت کا توازن بھی بدلا، دنیا میں ہمارا امیج بھی بہتر ہوا. اور یہ کہ جیسے بھارت کے ساتھ پہلے ہم امریکہ کا ساتھ دیکھتے تھے، اب وہ ان کی توجہ شفٹ ہوگی پاکستان کی طرف. اس سچویشن سے اکنامک فرنٹ کے اوپر ہم کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے حق میں کیسے اس اپرچونٹی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو یہ اپرچونٹی آپ کو ملی ہے مئی کے واقعات کی وجہ سے، جہاں سیکیورٹی فورسز خاص کر ایئر فورس کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، اس کی وجہ سے یہ کامیابی ہوئی. وہاں اس بات کا آپ خیال رکھیے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی فیزز آتی رہی ہیں. جب بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی عزت بڑھی، احترام بڑھی، سپورٹ بڑھی، امریکہ اور مغرب سے آپ کے تعلقات بہتر ہوئے. لیکن اس کے ساتھ اس کو بھی نہ بھولیے گا کہ یہ فیزز بدلتی بھی رہی ہیں. جہاں اچھے تعلقات رہے، جہاں پاکستان کو عزت و احترام رہی، وہاں پاکستان پہ بین الاقوامی سطح پر ایسی فیزز تھیں جہاں پاکستان پہ تنقید ہوئی ہے، شدید تنقید ہوئی ہے، اور امریکہ سے آپ کے تعلقات بہت خراب ہوئے ہیں. تو پہلا لیسن آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ جو موجودہ فیز ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوگی، یہ بدل سکتی ہے. جس طرح ماضی میں بدلی ہیں اب بھی بدل سکتی ہے، اور بین الاقوامی سطح میں بین الاقوامی سیاست میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہاں، اس باعزت دور کو اگر آپ طوالت دینا چاہتے ہیں تو پاکستان کو سٹرینتھ اندر سے ڈرائیو کرنی پڑے گی. پاکستان کو سٹرینتھ IMF سے یا امریکہ کی مدد سے جو ہے سہارا مل سکتا ہے، لیکن آپ کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ اس وقت بہتر ہوگی جب آپ اندرون ملک کے معاملات کو ڈیل کریں گے. اور اس کے دو لیول ہیں. ایک تو ہے لیڈرشپ کا لیول، جس میں ہم آہنگی، ہارمنی پیدا کرنا ضروری ہے، اور جو آئینی تقاضے جمہوریت کے ہیں،
جو کانسٹیٹیوشنلزم کے ہیں اس کی لیٹر اور اسپرٹ دونوں آپ کو مینٹین کرنا ہوگا، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو الٹیمیٹلی آپ مشکل میں جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی اقتصادیات کس کی خدمت کر رہی ہے؟ کیا بڑے طبقوں کی، ریاستی اداروں کی، ہمارا جو ہے نا وہ یہ سرپلس ہو گیا، ہمارا وہ سرپلس ہو گیا، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عام آدمی کو تو فرق پڑتا ہے اس کی زندگی بہتر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ آپ اس ملک کا کیا کریں گے؟ دیکھیے، تعلیم پہ آپ کی جی ڈی پی کا 1% سے کم آپ خرچ کرتے ہیں، ہیلتھ پہ آپ 1% سے کم خرچ کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا جو اکنامک سروے ہے نا لیٹسٹ، جو جون میں جاری ہوا ہے، اس کو ذرا اٹھا کے دیکھیے۔ آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانی فلاح، انسانی بہتری کے لیے کون سے اقدامات کیے ہوئے ہیں؟ صحیح۔ اور یہ ہے کہ خیرات نہ تقسیم کیجئے لوگوں میں۔ بالکل، ہم خیرات تقسیم کرتے ہیں، آپ کو جی موٹر سائیکل دے دو، آپ کو کمپیوٹر دے دو، آپ کو یہ دے دو، یہ ہے خیرات کی تقسیم۔ لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کرو کہ وہ باعزت طور پر روزگار ڈھونڈ سکیں، صحیح، ایسے مواقع فراہم کرو کہ لوگ یہ محفوظ کریں کہ ان کا مستقبل بہتر ہو گیا ہے، لوگ یہ محسوس کریں کہ پاکستان کی ترقی کا مطلب میری ترقی ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں آپ اکٹھی نہیں کرتے، پاکستان کے اندر اندرونی ہم آہنگی نہیں آئے گی، اور اگر اندرونی ہم آہنگی نہیں آئے گی، جو بین الاقوامی سطح میں اس وقت آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے، وہ ٹیمپریری ثابت ہوگی۔ ماضی میں ایسا ہوا ہے، آئندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب کی طرف ہم چلیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی زبردست پوائنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے رکھے کہ ہمیں جو اسٹرینتھ ہے وہ اپنے اندر سے ڈیرائیو کرنا ہے۔ ایک تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو فردر آپ بھی ایکسپلین کریں گے کس طرح کی اسٹرینتھ ہمیں ڈیرائیو کرنا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عسکری قیادت ہو، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، انپریسیڈنٹڈ ان میں پیار محبت بھی ہے، ساتھ بھی ہے، ہم آہنگی بھی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر عام آدمی کو اس میں سے کچھ نہ ملے، اور جب امریکہ بھی ہمارے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھا رہا ہے، تو پھر کیا توقع کی جانی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے اس سارے سینیریو میں کچھ ہے؟ دیکھیں، عام آدمی کے لیے اس سارے سیناریوں میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر، خصوصی طور پہ آپ کی صنعتیں ترقی کریں تو عام آدمی کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ حکومت کے ذمہ لگائیں گے کہ حکومت لوگوں کو روزگار مہیا کرے، تو آپ ایک بہت بڑا ویلفیئر سسٹم قائم کریں گے، جو ہم نے قائم کیا ہوا ہے کہ جہاں ایک بندے کی ضرورت ہے وہاں 10 کلرک رکھے ہوئے ہیں، 15 پی این رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکے۔ دنیا نے ترقی صنعتوں کو لگا کے کی ہے، اور پاکستان میں ایسے ادوار آئے ہیں جو خصوصی طور پہ ایوب خان کا دور تھا، اس دور میں ہماری صنعتی ترقی ہوئی، ایک نیا طبقہ بہت بڑا پیدا ہوا مزدوروں کا، اور ان کی تعلیم اور یہ وسیع تر ہوتا گیا، اور بعد میں جس طرح صنعتی ماحول کو تباہ کیا گیا تو اس سے ہم آج تک نہیں نکل سکے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بیس موجود ہے پاکستان کے اندر، اب ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ گزشتہ 20-25 سال میں ہماری حکومتوں نے یہ کیا ہے کہ چائنا سے امپورٹس کی انہوں نے کھلم کھلا چھٹی دے دی کہ آپ چائنا سے تقریباً 18-19 بلین ڈالر کی درآمدات کرتے ہیں، اور آپ کی برآمدات 2 بلین یا 2.5 بلین سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ کیا چیزیں لے رہے ہیں؟ پلاسٹک کی چیزیں، اینکیں، یہ وہ، کیا وہ پاکستان میں نہیں بن سکتی؟ تو آپ نے گوجرانوالا ہے، گجرات ہے، وزیر آباد ہے، فیصل آباد ہے، سیالکوٹ ہے، لاہور ہے، قصور ہے، یہ تمام ایک ایسا انٹیگریٹڈ صنعتی ریجن ہے جس کو کہ ڈیولپ کرنا چاہیے۔ چھوٹی صنعتیں یہ 60s میں، اور جب تک کہ قومیہ نہیں کیا تھا گئی تھی ہماری صنعتیں، اس وقت ہم ساری دنیا کو لائٹ انجینئرنگ کے گڈس ایکسپورٹ کرتے تھے۔ آج ہمیں اس طرف کو جانا پڑے گا۔ لوگوں کی جب بات اور حکومت کی کرتے ہیں، حکومت کا کام چھوڑ دیں۔ حکومت کا کام ریگولیٹ کرنا ہے، فضا ایسی مہیا کرنی ہے کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو سکے۔ سب ریاستیں اس ڈاکٹر صاحب، آپ نے سرمایہ کاری کی بات کی ہے کے وسائل کے اوپر، امریکہ کے ساتھ ساتھ بہت سے ملک ہیں جو ہمارے سرمایہ کاری کی گفتگو چل رہی ہے، نئے معاہدوں کی بات ہو رہی ہے، تو لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات یا سپر پاورز کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ صرف اپرچونٹیز ہی نہیں لے کے آتی، وہ چیلنجز بھی لے کے آتی ہیں۔ یہ خدشات کتنے درست ہیں؟
یہ میرے خیال میں جو یو ایس پاکستان ریلیشنز کی تاریخ ہے اس کی اس سے زیادہ بدقسمت اور یہ کہوں گا کہ بغیر پڑھے لکھے یہ تشریح پاکستان میں عام ہو چکی ہے، عام فہم میں. کسی کو کیا پتہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ پاکستان کی صنعتی بنیاد کس دور میں رکھی گئی تھی کہ اور اس میں امریکہ کا کیا ہاتھ تھا. آپ کے وہ منصوبے جو آپ کو سستی بجلی فراہم کر رہے ہیں وہ کس زمانے میں رکھے گئے تھے اور کس کے تعاون سے ہوئے تھے. وارسک سے لے کر تربیلا ڈیم تک اور یہ منگلا ڈیم تک یہ آپ کا نہری نظام یہ کیا امریکہ کے تعاون اور ورلڈ بینک کے تعاون سے نہیں ہوا تھا؟ آپ کی جو زرعی انقلاب ہے جس کو کہ آپ گرین ریولوشن کہتے ہیں وہ کس زمانے میں آیا، کس کے تعاون سے ہوا؟ آپ کے تعلیمی ادارے اسکولوں کی ٹریننگ اور یونیورسٹی سے لے کے کس نے بنائی، کہاں بنی، کس کی مدد سے بنی؟ اور سب سے بڑا جو فل برائٹ پروگرام ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں پی ایچ ڈی اور ایم اے کر کے لوگ باہر سے پاکستان میں آئے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں آپ کو کہ کسی مضمون میں بھی میں نے لکھا ہے کہ جو آپ کی وہ بیس جس نے آپ کو ایٹمی طاقت بنایا ہے کس کے تعاون سے وہ ٹرین ہوئی تھی. اسکالرشپ ملے تھے اور دیے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے. اور یہ جو 1 میگا واٹ کا پہلا مفت کا بجلی گھر جو آج بھی نیلور میں کام کر رہا ہے جس پر کہ ہمارے ہزاروں ٹیکنیشینز اور یہ جوہری سائنسدان تیار ہوئے ہیں وہ کس کے تعاون سے. یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ یہ کہنا کہ جی وہ ملٹری ٹو ملٹری ہیں، ٹرانزیکشنل ہے، بات سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. کس سے ہم بات کریں کہ آپ پورے میں یہ آپ کو جو شواہد کے ساتھ آپ کو بات کر رہا ہوں کوئی بتا دے کہ کس اور ملک کے تعاون سے کیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ مفت میں تھا، کوئی فری لنچ نہیں ہوتا امریکہ میں. ہم نے کچھ ان کے لیے کیا، ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا ان کے تعاون سے. اور ہمیں اپنی ذہانت پر، اپنی قیادت پر فخر کرنا چاہیے، اپنے اداروں پر کہ کس طریقے سے ہم ایک مؤثر طریقے سے ہم نے امریکی امداد کا فائدہ اٹھایا. آج اس کو ہم سرمایہ کاری میں بدل کے ہم پاکستان میں صنعتی انقلاب تو لا سکتے اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں زیادہ خدشات کی طرف نہیں جانا چاہیے. ساتھ ہی آپ رہیے، عثمان شامی صاحب کی طرف ہم چلیں گے. عثمان صاحب، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اپرچونٹیز ہیں، اگر ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے ہیں وہ بھی ہم سے شفقت کریں تو زبردست بات ہے، لیکن کیا ہم اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ہماری اسٹریٹجی ڈیزائن ہے؟ اچھا، 2 باتیں. پہلی تو یہ کہ سمجھیں اچھے نہ ہو تو پھر کیا اثرات ہوں گے. تو یعنی تو اچھے نہ ہونے سے تو اچھا ہونا بہتر ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اب آپ دیکھیں جو اسٹریٹجی کی جہاں تک بات ہے، اگر آپ 4 مہینے یا 5 مہینے پیچھے چلے جائیں یا ایون اس سال کے شروع میں، تو جب صدر ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے دن تھے تو یہاں ایسے وسوسے پھیلائے جا رہے تھے کہ جیسے صدر ٹرمپ جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے اور پاکستان اگلے دن جو ہے وہ ایگزسٹ کرنا بند کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو بھی کہیں، جو ہماری کرنٹ لیڈرشپ ہے، جو ملٹری اور سول دونوں، ان کو کم از کم یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ ایک سفارتی سطح پہ انہوں نے پاکستان کا ریوائول کیا ہے. اور ہم بیٹھ کے یہ بحث کر رہے ہیں کہ اب امریکہ سے تعلقات اچھے ہیں تو اب کیا کریں. ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس سچویشن میں ہم آج ہیں. دوسرا آپ یہ دیکھیں جو ہوپ کی بات ہے نا، ایک اور بات ہے کہ 2 سال پہلے، 2.5 سال پہلے جب یہ حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ 2024 شروع ہوا ہے تو کہا جاتا تھا یہ ڈیفالٹ کا سال ہے. بالکل. اور اب جو ہے آج ڈیفالٹ کیا، کل ڈیفالٹ کیا، اور پتہ نہیں پاکستان نے باقی رہنا ہے کہ، اور پورے نقشے لوگ کھینچتے تھے کہ پہلے ملک ڈیفالٹ کرے گا، پھر فلاں صوبے میں یہ مسائل ہیں، فلاں صوبے میں یہ مسائل ہیں. آپ دیکھیں 2 سال میں یا 1.5 سال میں یہ کنورسیشن تبدیل ہو گئی ہے. بالکل. اب ہم بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں. تو ایک تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. دوسرا آپ دیکھیں امید جو ہے وہ تو خود امریکہ بھی ہمیں دلا رہا ہے. صدر ٹرمپ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں، کیونکہ ہماری حکومتیں تو بتاتی ہی رہی ہیں، تو اب صدر ٹرمپ یہ بتا رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارے ایک مستقبل کے حوالے سے اچھی چیز ہے کہ اگر کوئی ایسے نیچرل ریسورسز ہیں اور امریکہ ان کو نکالنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، ریسورسز موجود نہیں ہیں. تو اگر کوئی ایسے ریئر ارتھ منرلز ہیں یا آئل ہے جو نیچے موجود ہے اور امریکہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی. اور اس کے ثمرات یقیناً عوام تک پہنچیں گے ہی پہنچیں گے. دوسرا آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں میں اب دیکھ رہا تھا آج کل بھی لوگ مایوسی کچھ پھیلاتے ہیں، تو جو پاکستانی قوم کی نفسیات ہے
ایک بات آپ یہ دیکھیں, کم از کم ہمیں اس بات کی داد دیں ایز اے نیشن, پوری ہسٹری دیکھیں کہ جس چیز پہ ہم فوکس کر لیتے ہیں وہ ٹارگٹ ہم اچیو کر لیتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے ہمارا ایٹم بم ہے, کہ ہم نے فیصلہ کیا اور ہم نے حاصل کر لیا. یہ کوئی چھوٹی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایران موجود ہے, ابھی جو اس کی جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ, تو یہ خبریں چھپتی نہیں کہ پتہ نہیں شاید کوئی $300 کے قریب اور 40 سال انہوں نے لگائے ہیں, لیکن یہ کیپیبلٹی ڈیولپ نہیں کر سکے. تو یوکرین جو ہے وہ آج بھی پچھتاوا کرتا ہے کہ ہم نے ان کی باتوں میں آ کے ایٹمی ہتھیار اپنے دے دیے. تو آپ دیکھیں یہ کریڈٹ ہماری ملک کو, ہماری قوم کو یہ جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز تیار کی اور اس کی حفاظت کی. دوسرا آپ دیکھیں کچھ سال پہلے کہتے تھے طالبان آ گئے اسلام آباد پہ قبضہ کرنے والے, وہ جنگ بھی ہم نے لڑی ان کے ساتھ, ان کو پیچھے دھکیلا. پھر ہم نے ایک سپر پاور کے ساتھ جنگ لڑی, اس کو ریزہ کر دیا جو سوویت یونین کی تھی. اس کے ٹھیک ہے ہماری سوسائٹی پہ اثرات بھی آئے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن یہ کہ ہم نے اچیو تو کیا نا. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے پورا 70 سال 78 سال ایسے ہی گزار دیا اور کچھ اچیو نہیں کیا. پھر آپ دیکھیں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے بار بار, تو ایسی بات نہیں ہے کہ انڈیا میں جو نچلا طبقہ ہے وہ کوئی بہت ہی خوشحال ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں جو ٹاپ 1% ہے وہ تقریباً 22% جو پاکستان کی ویلتھ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. امریکہ میں انڈیا میں یہ 40% ہے یہ شرح, اور یہ اس وقت سے بھی زیادہ ہے جب یہاں پہ برٹش راج تھا. یعنی اب جو ٹاپ 1% ہے وہ برٹش کے ٹائم سے بھی زیادہ با اثر ہے اس وقت, اور زیادہ ریسورسز کنٹرول کرتے ہیں بھارت میں. تو جو ان کا عام آدمی ہے وہ تو ان کا بھی پس رہا ہے. ہماری ناکامی بس ایک یہ ہے, ہم کوئی ایسا مربوط یا تسلسل والا سیاسی نظام نہیں بنا سکے کہ جو چل سکے. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن لوگ کہتے ہیں مارشل لاء لگتا ہے یہاں لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلتے. تو آپ مجھے بتائیں ان کو آپ نے کون سا ایسا سیاسی حق دیا ہے جس کے لیے وہ باہر نکلیں؟ یہاں تو 1500 بندے جو ہے وہ الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اوپر چین میں چلے جائیں, وہ کہتے ہیں وہاں پہ کہ کمیونزم ہے, اور یہ چائنا کے اندر 40,000 سے زیادہ لوکل کاؤنسلز ہیں, وہاں پہ 1.25 کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں ہر 4 سال بعد. شامی صاحب اس سسٹم کے اوپر بالکل ہم آئیں گے کہ نچلی سطح کے اوپر اختیارات منتقل کرنا کتنا ضروری ہے ڈیموکریسی کو اصل سپرٹ میں نافذ کرنے کے لیے, اس پہ میں بعد میں آؤں گی. لیکن ابھی چونکہ بات یہ چل رہی ہے کرنٹ سینیریو کی, تو شامی صاحب بھارت کے ساتھ کیا بیتی ہے؟ بھارت تو ہمیں ہمیشہ یہی دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ مغرب کی آنکھ کا تارا ہے اور امریکہ کا پیارا ہے, تو کیسے ایک دم ایسے پیچھے چلا گیا, اور اب پیچھے چلا ہی گیا ہے, تو اب ہم نے اس اپرچونٹی کو کیسے سسٹین کرنا ہے؟ آپ دیکھیں بنیادی طور پہ جو ہے, میں نے کل بھی تھوڑی اس پہ گفتگو ہوئی تھی, لیکن یہ بنیادی طور پہ تو ایگوز کا کلیش ہوا ہے. یعنی صدر ٹرمپ جو ہیں, آپ اگر دیکھیں کل آذربائیجان اور انہوں نے آرمینیا کے درمیان صلح کرائی ہے. اب آپ وہ پریس کانفرنس دیکھیں کہ دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ صدر ٹرمپ کی جو خوشامد کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے. انہوں نے دونوں نے جوائنٹلی ان کو نامزد کیا پیس پرائز کے لیے, اور پھر انہوں نے کہا ابھی کاغذ لے کے اور لیٹر لکھتے ہیں دونوں مل کے. یعنی یہ کل کی پریس کانفرنس تھی. تو انڈیا کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ مودی صاحب کے غبارے میں اتنی ہوا بھری گئی کہ یہ تو دنیا کی سپر پاور بن گئے ہم, اور مودی سے زیادہ اسٹرانگ لیڈر تو کوئی ہے ہی نہیں. اب صدر ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا نہ دکھائیں, تھوڑی سی ان کی خوشامد کریں اور اپنا کام نکالیں. دنیا کے تمام ممالک کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اور وہ یہی اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں. بھارت کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اگر وہ یہ اسٹریٹجی اپناتے تو وہ پھر اپنے ملک میں فارغ ہو جاتے مودی صاحب جو ہے. تو اس ایگو کے کلیش میں وہ بیچارے پھنس گئے ہیں, باقی ایگو کے کلیش میں وہ پھنس گئے ہیں, اور ہمیں اس میں فائدہ حاصل ہو گیا ہے. ابھی یہاں پہ ہمیں فارغ تو انہوں نے ابھی ہو جانا ہے. یہ سلمان غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن سے اپنے پہلے ہی فارغ ہو جانا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی 4 سال ہیں ان کے پاس. آپ کی جو گفتگو ہے میں بالکل ہم اس کے اوپر آپ کے مزید کامنٹ بھی لیں گے. یہاں پہ مجھے بریک شامل کرنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے ہم شروع کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب پروگرام پہ جانے سے پہلے ہم اختیارات کی بات کر رہے تھے, نچلی سطح پہ منتقلی کی بات کر رہے تھے, ڈیموکریسی کی ریئل سپرٹ کو بحال کرنے کی بات کر رہے تھے. جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو بلدیاتی نظام کی بات آتی ہے. ایک دفعہ پھر امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید بلدیاتی نظام کی طرف حکومت تھوڑی سنجیدگی دکھائے. یہ ہم اپنے پینل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو بلدیاتی نظام اپنی ٹرو سپرٹ میں بحال ہونا چاہیے وہ گورنمنٹ کرنے میں سنجیدہ ہے. سلمان صاحب دیکھیں, بات یہ کہ دنیا کے آپ کامیاب جمہوری ممالک دیکھیں نا, تو ان کی ریسرچ کریں تو ان کے اصل میں جو مقامی حکومتوں کا سسٹم ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, وہ فعال ہے. آپ تو خود باہر رہی ہیں,
کہ لندن کا نیو یارک کا میئر جو ہے اس کے اختیارات وہاں کے پرائم منسٹر اور صدر سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس فیصلہ سازی کا وہ پاور ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں بڑی تلخ سیاسی تاریخ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ جب آتے ہیں تو وہ بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں۔ اس کی چلے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اسمبلیوں کو نہیں قبول کرتے، اور جب سیاسی لیڈرشپ آتی ہے ان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے منشور میرے پاس پڑے ہیں، سب کا ایک ایک چیپٹر ہے اس پہ کہ جی ہم جب برسر اقتدار آئیں گے تو ہم ان اداروں کے الیکشن کروائیں گے، ہم ان کو بااختیار کریں گے، باوقار کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ المیہ کیا ہے کہ یہ جو ماضی میں 15-20 سال کے اندر الیکشن ہوئے ہیں نا، یہ انہوں نے نہیں کروائے، یہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کروائے ہیں۔ انہوں نے زور دیا، انہوں نے کہا کروانے پڑیں گے۔ اور پنجاب میں مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور ہم اپنے پروگرام میں وہ ہر دفعہ آگے عثمان بزدار کہتے کہ تم 3 ماہ کے اندر الیکشن کراؤ، تو میں زور دے کے کہتا یہ کبھی بھی نہیں کرائیں گے۔ یہ کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ اختیارات کی بات کرتے ہیں، 18 امینڈمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ سے صوبوں نے اختیارات لے لیے، وسائل بھی لے لیے، وہ اختیارات ضلعوں کو نہیں دیے۔ اور اب بھی جو سسٹم لایا جا رہا ہے، یہ سسٹم اس میں تو آپ منسلک کیوں کرتے ہیں بیوروکریسی کے ساتھ کہ جی یہ چیئرمین کو چیئرمین وہ ہوگا؟ دیکھیں میں مشرف صاحب کا بڑا ناقد ہوں، ان کا سسٹم ایکسیلنٹ تھا، انہوں نے سیکرٹری بنایا ڈی سی او کو، بااختیار تھا ڈسٹرکٹ ناظم، اور پھر ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتا تھا۔ یہ 1200 بندوں کی بھی بات کی گئی کہ 1200 اراکین اسمبلی ہوتے ہیں ساری اسمبلیوں کے، 60-70 ہزار اگر الیکٹڈ بندے ہوں گے تو آپ کا سسٹم کمزور نہیں ہوگا، مضبوط ہوگا۔ اصل بات کیا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے نا، یہ نہیں جینے دیتے ہمارے اراکین اسمبلی کو۔ آپ کو یاد ہے جب مشرف صاحب نے سسٹم بنایا تو کئی فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹر وہ چھوڑ کے ادھر آ گئے تھے، انہوں نے الیکشن لڑا تھا اس کا، اس لیے کہ وہ اختیارات وہاں پر تھے۔ جب تک پاکستان کے اندر آپ یہ سسٹم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم، مقامی سسٹم، بلدیاتی سسٹم، اس کو فعال نہیں بنائیں گے۔ اور المیہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس میں بیوروکریسی کو اختیار دیتے ہیں، اپنے منتخب لوگوں کو نہیں دیتے۔ اور اب بھی لیکن سلمان صاحب ایک دفعہ پھر چونکہ ڈسکشن اب اس کی شروع ہوئی ہے، جو لوکل گورنمنٹ بل ہے 2025 قائمہ کمیٹی نے منظور کیا ہے، تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ میں نے وہ بل پہلا بھی پڑھا ہے، اب والا بھی پڑھا ہے، اس میں ڈی سی او ہی سارا گھوم کے ڈی سی او کے پاس ہی جا رہا ہے۔ تھوڑا سا تبدیلی کی ہے انہوں نے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کی سیاست 79 میں دیکھتا تھا، 79 کا بلدیاتی سسٹم بڑا مؤثر تھا ضیاء الحق کے وقت میں، ان کی سیاست کی بنیاد وہاں سے پڑی تھی۔ یہ اول تو الیکشن کروانا نہیں چاہتے، اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا دسمبر میں کروائیں گے، یہ بھی کبھی نہیں کروائیں گے، آپ لکھ کے رکھ لیں۔ کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز یہ بلدیاتی سسٹم مضبوط کر لینا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کے جمہوری سسٹم پہ کوئی شب خون مار سکے، یہ خود لکوناز دیتے ہیں اور یہ بیوروکریسی پہ نثار کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ صوبائی حکومتیں ڈسٹرکٹ کو کیوں نہیں اختیارات دیتی کہ یہاں سے مطلب ہر آدمی اپنے اختیارات پہ کوئی قدغن برداشت نہیں کرتا، اور یہ اختیارات ان کے نہیں ہیں، یہ جمہوریت کے اختیارات ہیں۔ بالکل۔ اور بات یہ کہ جب اچھا پھر آ جائیں آپ کا آرٹیکل 140A کیا کہتا ہے کہ بلدیاتی سسٹم اور مقامی سسٹم ان کو سیاسی، مالی، انتظامی خود مختاری حاصل ہے۔ انڈیا نے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آئینی تحفظ دے دیا الیکشن کو، انہوں نے کہا 4 سال میں اسمبلیوں کے ہوں گے، 4 سال میں ان کے ہوں گے۔ یہاں پر یہ آئینی تحفظ جب تک نہیں ہوگا، بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے، ڈیموکریسی اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوں گے دسمبر میں بھی؟ جی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ایک تو یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو تھوڑی سی ابھی ہمیں دوبارہ سے ایک ڈیبیٹ یا ڈسکشن ہم سن رہے ہیں تو اب تھوڑی سنجیدگی دکھائے گی گورنمنٹ، اور اگر نہیں دکھاتی کیوں اتنی ریلیکٹنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ اپنے اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرنے میں؟ ہر چند سال کے بعد یہ ڈسکشن ہوتی ہے اور پھر وہ بھول جاتے ہیں، تو لہٰذا کوئی امید تو نہیں ہے، باقی کوئی معجزہ ہو جائے تو علیحدہ بات ہے۔ دیکھیے لوکل گورنمنٹ اس لیے نہیں چل سکتی پاکستان کے اندر کہ نہ پروونشل گورنمنٹ چاہتی ہے، نہ ممبران پارلیمنٹ چاہتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا نا کہ پارلیمنٹ کے ممبران کو ان کو پیسے دیے جائیں کہ وہ ان کے پاس فنڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈیولپمنٹ ورک کر سکے، یہ 1985 کے وہ جو الیکشن کروائے تھے نا حضرت ضیاء الحق نے پارٹی لیس، یہ اس زمانے کا تحفہ ہے۔ صحیح۔ پہلے زمانے میں بھی پارلیمنٹیرین ہوا کرتے تھے اور وہ ان کو ایلوکیشن نہیں ہوتی تھی کہ آپ اتنے کروڑ کے وہ پروگرام وہ دیں گے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز یا پروجیکٹس، وہ حکومت کو ریکویسٹ کرتے تھے، ان کی کانسٹیٹوئنسی میں کام ہو جاتا تھا، حکومت سنتی تھی ان کی باتوں کو۔ لیکن یہ جو باقاعدہ فنڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے 1985 سے شروع ہوا ہے، پارٹی لیس الیکشن میں ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ نسخہ استعمال کیا گیا، تو اس کی وجہ سے
اب سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ پروونشل اسمبلیز اور فیڈرل اسمبلی آپ کی نیشنل اسمبلی کے ممبران کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوکل گورنمنٹ بنتی ہے تو بہت سی چیزیں جو ان کے تھرو ہوتی ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو ہوں گی. دیکھیں نا نالیاں درست کرانا، سڑکوں کا درست کرانا، اب پتہ ہے کیا ہے، سڑکیں صاف کرنے کا ایڈ چھپتا ہے اخبار میں چیف منسٹر کی فوٹوگراف کے ساتھ. یہ چیف منسٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ نالیاں اور گلیاں صاف کروائے ستھرے پاکستان کے حوالے سے. یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے، وہ کام یہ کرے. لیکن اب دیکھیے اس سے کس کی پروجیکشن ہو رہی ہے. اسی طرح پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، وہ بھی اپنی پروجیکشن چاہتے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ فنڈ ملے، ہم یہ سڑک بنوا کے دیے آپ کو. تو لہٰذا کوئی امید تو نہیں ہے. اوپر سے زبردستی کوئی پریشر بلڈ ہو جائے ان کے اوپر، کوئی مجبوری ہو جائے تو شاید لوکل گورنمنٹ کے انتخابات پنجاب میں ہو جائیں، ورنہ یہ اس طرح نہیں ہے. کچھ اور صوبوں میں، سندھ میں لوکل گورنمنٹ کچھ محدود پیمانے پہ کام کر رہی ہے، اور کے پی میں بھی کبھی ہے، الیکشن تو ہوئے تھے لیکن وہ کبھی نظر آتی ہے، نہ فنڈ دیے، کبھی وہ نظر آتی ہے، کبھی نہیں نظر آتی. اصل تو مسئلہ وہی ہے جو میں نے پہلے کہا ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اچھا جو پنجاب میں جو نئی پرپوزل آئی، دیکھیے 1919 کا ایک لوکل گورنمنٹ ایکٹ پڑا ہے، اس کے بعد اس میں تبدیلیاں کی گئیں، اب 1925 کا نیا ایکٹ بن رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیگل ڈاکومنٹ ہر چند سال کے بعد کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لیٹسٹ آ رہا ہے وہ بیوروکریسی کو اس لیے بالادستی دی جاتی ہے کہ بیوروکریسی براہ راست پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے. صحیح. آپ ڈپٹی کمشنر کو اگر کو چیئرمین بنا رہے ہیں تو ڈپٹی کمشنر تو 1 منٹ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. بالکل، کنٹرول اپنا برقرار رکھنا چاہتے ہیں. جبکہ لوکل گورنمنٹ کے اگر آپ آٹونومس لوکل گورنمنٹ بنائیں گے تو لوکل گورنمنٹ کے چیئرمین کو آپ اس طرح نہیں ٹرانسفر کر سکتے. بالکل کنٹرول رکھنا چاہتی ہے گورنمنٹ اپنا ہر صورت میں، اسی لیے اس میں بار بار جو ہے امینڈمنٹس بھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے اوپر سے اگر پریشر آتا ہے یا پھر کوئی پیغام آتا ہے، زبردستی آتی ہے، تو پھر شاید گورنمنٹ جو ہے سنجیدہ ہو اس کو. اس سے ایک تو ان کی کیا مراد ہے، دوسرا یہ کہ کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ اگر یہ ٹرو اسپرٹ میں ڈیموکریسی کو اور اختیارات کو جس طرح سے عوامی نمائندوں کے ذریعے حکومت کرنا چاہیے ہے، ڈیموکریسی میں تو یہی ہونا چاہیے، تو کیوں گورنمنٹس ریلیکٹنٹ ہیں؟ کیا خوف ہے ان کو؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے آپ کا پارلیمانی نظام ہے. اس کو آپ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے ایم پی ایز چیف منسٹر کو الیکٹ کرتے ہیں، تو وہ چیف منسٹر کو کہتے ہیں، کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ووٹوں سے آپ منتخب ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم منتخب ہوں تو اس کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز دیں تاکہ ہم اپنی کانسٹیٹیونسیز میں وہ جو پیٹرنیج سسٹم ہے اس کو ہم جاری رکھ سکیں. یہ عذاب اس وقت آیا جب جنیجو صاحب کی حکومت تھی. ہر چیز کو ہمیں تاریخی طور پر دیکھنا چاہیے کہ ذمہ دار کون تھا. اس کا ذمہ دار ضیاء الحق صاحب نہیں تھے. انہوں نے نان پارٹی الیکشن ضرور کرائے، وہ الیکشن اس میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی. اگر تھی کوئی دھاندلی تو سٹرکچرل نوعیت کی تھی کہ جی پارٹی کی بنیاد پہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. لیکن اس الیکشنز کی میں نے اسٹڈی کی ہے کہ دیٹ واز دا موسٹ کنٹیسٹڈ الیکشن ان پاکستان ہسٹری. کوئی نہیں انگلی اٹھا کر کہہ سکتا کہ اس کو ہروایا گیا تھا، اس کو جتوایا گیا تھا. سب لوگ اپنے طور پہ جیت کے آئے تھے. اور یہ فیصلہ محمد خان جنیجو صاحب مرحوم کا تھا. جہاں انہوں نے اچھے کام کیے، انہوں نے یہ کیا کہ جی ڈیولپمنٹ فنڈز ایم این اے اور ایم پی ایس کو دیے جائیں تاکہ وہ ان کے ساتھ ان کا تعلق جڑا رہے، کیونکہ اس کی پارٹی تو بعد میں انہوں نے بنائی جس پر کہ ضیاء الحق صاحب ناخوش تھے اور ان کو وہاں سے نکالنا پڑا. بات اثر جو آپ کے نظام کی ہے اور اس کے ساتھ جو کرپشن پیدا ہوئی ہے، اور جو مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تھی کہ آپ ناظم کو پیسے دیتے تھے، ناظم کو ڈیولپمنٹ فنڈز یا ایم این اے اور ایم پی ایس کو دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے اپنے اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں جو کنٹریکٹر ہیں، ٹھیکیدار ہیں، اور وہ ٹھیکیدار کام کراتے ہیں. ان سے پہلے کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں 25% لیتے تھے، 35% ہو گیا. آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ 45% ریٹ ہو گیا ہے. اتنا وہ پہلے ٹھیکیداروں سے اپنے آپ کے ایم پی ایز اور ایم ایل اے لیتے. یہ سب کو معلوم ہے، پھر کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ابھی دسمبر میں خبریں یہ آ رہی ہے کہ دسمبر تک شاید بلدیاتی نظام کی بحالی کے لیے کچھ گورنمنٹ کرے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا؟ دیکھیں اگر ہو بھی جائے
یہ تو نظام عجیب و غریب ہے. میں نے دیکھا ہے اس کو کہ یونین کونسل کے الیکشنز میں سنگل کانسٹیٹوئنسی ہوگی, 9 منتخب ہوں گے اور وہ 9 منتخب ارکان ہر یونین کونسل میں چیئرمین کو منتخب کریں گے. اگر 9 نے کرنا ہے تو وہاں تو خرید و فروخت ہوگی اور وہ ایلیٹ کیپچر اس طریقے سے ہو جائے گا کہ وہاں کے جو سماجی طور پر اور معاشی طور پر جو ڈومیننٹ کلاس ہے وہ یونین کونسل بھی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی, جو پہلے بھی آ چکی ہے. ضلع کونسل میں آپ نے کو چیئر پرسن بنا دیا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کو. وہ تو ظاہر ہے کہ حکومت کے نمائندے ہیں. اگر بلدیاتی نظام قائم کرنا ہے تو پہلے آپ نے یہ جو ٹھیکیداری نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہے آپ کو کرانی ہوگی محکموں کے ذریعے, اور محکموں کا احتساب کا نظام ہونا چاہیے. ہر ضلع میں ایک ڈیولپمنٹ کمیٹی بنا دے. اور ایک اور بات میں یہ ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب آپ کا صوبائی یا قومی بجٹ بنتا ہے تو اس میں تمام ڈیولپمنٹ اسکیموں کا لکھ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی یہ چیف منسٹر صاحب فنڈ دے رہی ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحب فنڈ دے رہے ہیں, یہ اس کو ختم کریں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. بجٹ میں اپنے پروجیکٹ رکھوا دیں جس طرح یوز کانگریس میں ریپرزینٹیو رکھواتے ہیں. بلیک اینڈ وائٹ میں ہونی چاہیے فنڈز کی ایلوکیشن. آپ کا یہ پوائنٹ ہے, صحیح ڈاکٹر صاحب. عثمان شامی صاحب, ایک تو یہ کہ کتنا ضروری ہے اگر ہم جمہوریت کی صحیح روح کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو انتقال جو اقتدار کا ہے اس کو نچلی سطح پہ کتنا ضروری ہے, اور کیا مسئلہ ہے اس پرپوز جو ابھی بل ہے اس میں بھی کہ پھر سے آپ بیوروکریسی کے انڈر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ یہ ہم پنجاب کی بات کریں نا بل, پنجاب کی, جی. تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی کام اگر پچھلے 2 سال میں یا 1.5 سال میں کوئی اراکین اسمبلی کے انفلوئنس سے کوئی کام اگر پنجاب میں ہوا ہے تو مجھے گنوا دیں. تو یہ کہنا کہ اراکین اسمبلی یہ چاہتے ہیں, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. آپ دیکھیں جب شہباز شریف صاحب یہاں پہ تھے تو وہ جب چیف منسٹر تھے, اور اب مریم نواز شریف صاحب ہیں, دونوں کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو عوامی نمائندے آتے ہیں ووٹ لے کے, یہ میرٹ پہ کام نہیں کرتے اور یہ اتنے اہل نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی انتظامی امور جو ہے وہ دیے جائیں. اور مزے کی بات ہے کہ یہی فلسفہ ہے ان لوگوں کا جو مارشل لاء لگاتے ہیں ملک میں, کہ یہ جو عوامی نمائندے آتے ہیں یہ میرٹ پہ کام نہیں کرتے اور یہ اس بات کے اہل ہی نہیں ہوتے, ان کے واسطے کوئی اسپیشلائز وہی نہیں ہے ٹریننگ ان چیزوں کو چلانے کی. تو ایک تو یہ کہ یہ جب یہ بات کرتے ہیں یہ لوگ اور یہ انتقال اقتدار نہیں کرتے اور یہ لوکل باڈیز نہیں لے کے آتے تو یہ اپنے وجود کی نفی کرتے ہیں. یہ بات تو ان کو سمجھنی چاہیے سب سے پہلے جو ہے. تو ایک تو یہ لیڈرشپ کا کرائسس ہے. دوسرا یہ کہ یہ اپنا آپ دیکھیں کتنا ضروری ہے وہ اس لیے کہ اس وقت ویسے میں پہلے کہہ رہا تھا بریک سے کہ 1500 لوگ ٹوٹل ہیں, یعنی 22-23 کروڑ کے ملک میں 1500 لوگ الیکٹڈ ہیں ٹوٹل اس وقت, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک میں جمہوریت ہے, یعنی یہ آمریت ہی ہے, یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں. تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں چائنا کی, وہاں پہ آلموسٹ 1.25 کروڑ سے زیادہ ہیں. انڈیا کے اندر 30 لاکھ سے زیادہ الیکٹڈ لوگ ہیں. تو جب نظام کو کوئی خطرہ درپیش ہوگا تو یہ 1.5 کروڑ اور یا وہاں 30 لاکھ لوگ یہ سارے سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے نا, ان کی اونرشپ ہے نظام کی جو ہے. بالکل. تو پہلی بات یہ تو یہ اس لیے جمہوریت مستحکم جو ہم کہتے ہیں ہوتی ہے تو ایک تو لوگوں کی تسلی ہوتی ہے, دوسری یہ کہ بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں جن کی سسٹم کے اندر اونرشپ ہوتی ہے. بالکل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے اس بل میں کہا ہے, اگر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈی سی صاحب جو ہیں ان کی بھی اتنی پاور ہونی چاہیے کہ جتنا ایک الیکٹڈ نمائندے کی ہے, تو پھر چیف منسٹر اور وزیر اعظم پہ بھی یہی اصول لاگو کرتے ہیں. وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ وزیر اعظم اور ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہے ان کی کو پرائم منسٹرشپ ہونی چاہیے. اسی طرح سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ اور ان کے چیف سیکرٹری یا پرنسپل سیکرٹری جو ہیں ان کے ساتھ اقتدار میں شریک ہونے چاہیے. تو اپنے لیے تو اصول یہ قبول نہیں ہے. اگر نیچے سے کوئی بھولا بھٹکا کوئی ووٹ لے کے آ جاتا ہے تو اس کو یعنی ایک گلی محلے کا بھی آپ اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خود بیٹھ کے ملک کے اور صوبے کی پوری تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں اکیلے, خود کسی کو پاور شیئرنگ کے لیے تیار نہیں ہے, کسی کو اقتدار میں شریک بنانے کے لیے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرپوز بل ہے یہ صحیح اسپرٹ ہی نہیں ہے اس کی, کیونکہ اس میں پھر ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں ایک تو غیر جماعتی بیسس کے اوپر ہے یہ سارا. اس کی ایک پہلی بدنیتی تو یہ ہے کہ کوئی اور جماعت نہ قابض ہو جائے کسی شہر کے اوپر, اس لیے غیر جماعتی ہوگا. پاکستان کے اندر کراچی, لاہور, پشاور, پنڈی, وہاں پر لارڈ میئر نہیں ہوں گے, کوئی ذمہ داری نہیں ہوگا, وہ آپ چھوٹی چھوٹی پاکٹس فلاز ہیں اس بل میں. آپ دونوں کا یہ خیال ہے. گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے, کچھ اور ٹاپکس بھی ہیں جن پہ ہمیں بات کرنا ہے, لیکن ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बल्दियाती जो निज़ाम है उसके बारे में बात कर रहे थे, उसके कुछ फ्लॉज थे जिसके ऊपर हमारे पैनल ने गुफ्तगू की। अब हम ये चाहेंगे कि जो फ्लॉज हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन क्या सजेशंस हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए कि हमारे जो डेमोक्रेसी है और बल्दियाती सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके? सलमान साहब, क्या सजेशन? बात ये है कि ये मुल्क जो है ये जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। कौम की तायीद और हमायत हासिल थी, क्रेडिबल लीडरशिप थी, आप फतह याब हुए। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत तो मौजूद है, जमहूरी इदारे भी मौजूद है, इसका तसलसल भी मौजूद है। जमहूरियत के सम्राट आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। जमहूरियत के सम्राट को महदूद कर दिया पाकिस्तान की अशराफिया और अरकान असम्बली तक, और अरकान असम्बली खुद को जवाबदेह नहीं समझते। तो बात यह कि इस यौम आज़ादी पे जब हम समझते हैं कि एक मुख्तलिफ यौम आज़ादी है, तो कम अज़ कम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को एक वादा अपने अवाम के साथ करना चाहिए कि हमारी सियासत आपके साथ मशरूत होगी, ना कि चौर अवाम के साथ मशरूत होगी। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है डॉक्टर साहब। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि हम एक डिफरेंट तरीके से इस जश्न आज़ादी को मनाना चाहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं, इसमें आपकी तरफ से क्या तजवीज़ होगी? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत बच जाए तो जमहूरियत जो लेटर और स्पिरिट दोनों हिसाब से 3 लेवल पे होना ज़रूरी होती है। एक फेडरल लेवल है, एक प्रोविंशियल लेवल है, एक डिस्ट्रिक्ट और उससे नीचे का लेवल है। अगर इन तीनों में से कहीं भी कमी है, जिस तरह कम से कम पंजाब में तो बिल्कुल ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट, बाकी जगह भी लूली लंगड़ी लोकल गवर्नमेंट चल रही है, जो भी है वो लूली लंगड़ी है बाकी सूबों में भी। तो जब तक आप एक हकीकी लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे से कोऑपरेट करना, ये जज्बा पैदा नहीं हो सकता। और जिस माशरे में इस किस्म के जज्बात ना हो कि आप किस तरह अपने माशरे को बेहतर कर सकेंगे, वो माशरा और वो रियासत कभी तरक्की नहीं कर सकती। सही। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, सेंस ऑफ कम्युनिटी कैसे हम डेवलप करें और जो अवामी नुमाइंदों और अवाम के दरमियान जो गैप है उसको कैसे ख़त्म किया जाए? योर सजेशन सर। देखिए, जो बुनियाद है जमहूरियत की, वो बुनियादी जमहूरियतें हैं जिन्हें आप मकामी हुकूमतें भी कहते हैं। वो हमने 60s में देखी अयूब खान के ज़माने में, बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रही थी और वो काम उनको करना चाहिए थे। हमें आइन में तब्दीली करनी चाहिए, और वो तब्दीली ये हो कि हर 4 साल बाद इंतखाबात होंगे और उनके एक्ट और कानून सूबाई असम्बलियों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमने जान के कि चूँकि दुनिया में ऐसा होता है तो वो कर दिया, लेकिन होता यह है कि जब भी कोई नई सियासी जमात की हुकूमत आती है सूबे में, या जिस तरह की हुकूमतें इस वक्त कायम हैं ख़ुसूस तौर पर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP में, तो वो अपनी मर्ज़ी की मकामी हुकूमत बनाते हैं ऐसी कि जिसको कि कंट्रोल किया जा सके ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए या अपनी सियासी जमात के ज़रिए। उनको अलहदा होना चाहिए। तो उसके लिए सोच विचार की ज़रूरत है, लेकिन उससे आपको हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनकी नीयत का भी अंदाज़ा हो जाता है कि किस हद तक वो जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। आपका टेक इसके ऊपर क्या है? कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, पीपल सेंट्रिक कैसे कर सकते हैं सियासत को? स्कूल में हमने एक कहानी पढ़ी थी किंग माइडास की, जो है कि वो उसकी ख्वाहिश होती है कि जिस चीज़ को छुओ वो सोने की हो जाए। तो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, वो हर चीज़ को हाथ लगाता है और अल्टीमेटली खाना पीना, बिस्तर, अपना घर वाले, हर चीज़ वो सब सोने का हो जाता है। तो उसके बाद सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अकेला होता है। तो इसीलिए हमारे जो अहले इक़्तिदार हैं, अगर वो अपना दिल बड़ा नहीं करेंगे, लोगों को इक़्तिदार में शरीक नहीं करेंगे, तो बस फिर इसी तरह दूसरों के रहमो करम पे रहेंगे जिस तरह अभी हैं। सही, ज़बरदस्त, आपका पॉइंट भी आ गया। तो नाज़रीन, आज हमने डिस्कस किए जो अहम पॉइंट्स थे और उनके ऊपर हम अपने जो ग्रेट पैनल है उसका तज्ज़िया भी आपके सामने पेश किया। साथ ही साथ जो है वो कुछ सजेशंस भी आपके सामने रखी, जो फ्लॉज हैं उसको भी हमने डिस्कस किया। क्योंकि जो जश्न आज़ादी है, हम ये कहते हैं कि बड़ा मार्का हमने जीता है, इसके बाद हमारा रास्ता दुरुस्त होना चाहिए। इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर भी हमें अपनी जो है वो राह को दुरुस्त करना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।